बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी, ये जो हदीस है हदीस जिब्राईल बड़ी मशहूर हदीस है और बुखारी की और मुस्लिम दीगर कुतुब में भी आई है। और इस हदीस को जिब्राईल अलैहिस्सलाम हदीस कहते हैं। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरकार अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ihसान क्या है, और क़यामत की निशानियों के बारे में सरकार अलैहिस्सलाम से पूछा। तो इमाम बुखारी ने भी बाब बांधा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का सवाल करना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से क़यामत के बारे में, इस्लाम के बारे में और ihसान क्या चीज़ है और क़यामत के बारे में पूछा कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं। अब वो क्या फरमाते हैं, इस हदीस के रवायत करने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और क्या फरमाते हैं, अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जलूसन इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौम इज़ा तला अलैना रजुलुहु शदीदु बैदु सियाबी शदीदु सवादि शेरी ला युरा अलैहिम असरु सफरी वला यारिफु मिन्हा अहदु हत्ता जलसा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नदा रुकबती इला रुकबती वदा कफदी अला फअहिज़िही मिन आखिर। ये जो हदीस है, फरमाया कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार अलैहिस्सलाम, हम एक दिन सरकार नहनु जलूस हूँ, हम सरकार अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए सहाबा कराम यानी। और क्या फरमाया कि इस दौरान हमारे सामने एक शख्स नमूदार हुआ, ज़ाता यौमी इज़ा तला, ज़ाता मैंने एक यौमा एक दिन, इज़ा जब, तला नमूदार हुआ, एक शख्स नमूदार हुआ, अलैना हम पर एक शख्स नमूदार हुआ। और वो एक मर्द जो था इंसानी शक्ल में आया था जिब्राईल अलैहिस्सलाम, राजुलु शदीदु इंतहाई सफ़ेद था, बैदा और उसके कपड़े भी सफ़ेद थे, और शदीदु सवादी और इंतहाई सियाही कलर के बाल थे, उसके बाल उसके बहुत ज़्यादा काले थे। ला युरा हमें नहीं दिखाई दिए, यानी हम उसे पहचानते नहीं थे। और उसके बाद फरमाया कि आसानु सफरी, उस पर सफ़र के भी कोई असरात नहीं थे। जब मुसाफिर जब सफ़र करता है तो उस पर सफ़र के असरात होते हैं, लेकिन उस पर सफ़र के असरात भी नहीं थे। और ला यारिफु, हम उसको पहचानते भी नहीं थे, मिन व अहदु, हम में से कोई भी, हत्ता जालसा, यहाँ तक कि वो इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो सरकार अलैहिस्सलाम के पास बैठा। असनादा, बस उसने मलाए, असनादा सनद, यानी ये असनादा ये सनद से बना ना, यानी कि आप कहते हैं कि इस हदीस की सनद कौन है। ये सनद भी हदीस हमें मिलाती किससे, सनद हमें हदीस तक मिलाती है, सनद के जरिए हमें हदीस मिली है ना, तो सनद हमें हदीस से मिलाती है। तो क्या हुआ, मिला दिए सनद, यहां सनद मिला दिए, किस क्या मिला दिए, रुकबती इला रुकबती, इला रुकबती ही, और अपने टुकने सरकार के साथ मिला दिए। अल्लाह अकबर, यानी कि अत्तहियातुल्लाह के अंदर जिस तरह बैठते हैं तशहादत में, उस तरह बैठकर अपने जो घुटने हैं पाँव के, वो सरकार के साथ जोड़ दिए, मिला दिए। भाई मुझे ये बताओ, मेरा ये चैलेंज है, ये हदीस बुखारी की है और मुझे जवाब चाहिए। बताओ, तुम कह रहे हो कि सरकार के रोज़े पर जाकर खड़े होना, सलाम करना शिर्क है। भाई बुखारी नहीं पढ़ी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सरकार के साथ अपने घुटनों को मिलाकर बैठे हैं तशहादत की सूरत में। तो बताओ, तशहादत की सूरत में बैठना ये तो अल्लाह की बारगाह में बैठने, क्योंकि नमाज में इसने पढ़ते हैं, यानी नमाज वाली कैफियत बना ली, तो ये शिरक नहीं है। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी मर्ज़ से तो ये अमल नहीं किया, ये अदब जिब्राईल को अल्लाह ने सिखाया है। फिर रब से पूछो कि मौला ये अदब सिखाया, ये अदब तेरा अदब है और यही अदब सरकार का, ये अदब शिरक नहीं है।
پھر تو یہ سوال اللہ سے جا کے کرے ہیں، ہم سے کیوں سوالات کرتے ہیں؟ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ مجھے سوال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سرکار کے ساتھ گھٹنے جوڑ کر بیٹھنے کا جو طریقہ کار ہے، یہ جو بیٹھے ہیں، یہ ان کو کس نے سکھایا ہے؟ جبرائیل اللہ کے حکم سے آئے، جب اللہ کے حکم سے آئے تو اللہ کے حکم سے آئے تو طریقہ بھی اللہ کے حکم ہی سے ان کو بتایا گیا۔ تو جو اللہ کے حکم سے طریقہ بتایا گیا تو وہی طریقہ سنیوں نے بنا ہے، تو گویا جبرائیل کا وہی عقیدہ، جو عقیدہ جبرائیل کا وہی عقیدہ سنیوں کا ہے۔ یہ ہم پر فتوے کیوں لگتے ہیں؟ اگر یہ فتویٰ ہم پہ لگتا ہے نا کہ یہ شرک ہے، تو یہ فتویٰ تو پھر جبرائیل پہ لگتا ہو، جبرائیل سے جا کر پھر یہ اللہ پہ بھی لگتا ہے، بات بڑی دور تک پڑے گی۔ پھر یہ بھئی گھٹے میں لانا، ہم اگر چلے جائیں سعودیہ میں عمرے کے لیے تو یہ ہاتھ باندھ کر یہ حاضر شرکن، حاضر شرکن، اگر یہ شرک ہے تو پھر بتاؤ کیوں کیا؟ اگر جبرائیل علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں جواب دے سکتے۔ اور پھر فرمایا قال یا محمد اخبرنی عن اسلامی، ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دے، ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دے۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ، فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ، یہ کیونکہ دونوں روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم میں نے دونوں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ ہے، بخاری کے اندر ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کے ساتھ اس کے ساتھ شریک نہ رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو اس کے اندر جو ہے فرمایا اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَتُقِیمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور اس کے بعد تُؤْتِي الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحَجُّ الْبَیْتَ، اور فرمایا کہ حج کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو، فَاسْتَطَاعَ، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، علیہ سبیلا، یعنی اس کے رستے میں جاتے وقت اس کی طاقت رکھتے ہو، یعنی حج تم پہ فرض ہے تم کرو۔ آج بڑے افسوس سے ذمن میں بات ہے، لوگ جن پر حج فرض ہے وہ حج فرض ادا نہیں کرتے بلکہ عمرہ کرتے ہیں، حالانکہ عمرہ سنت ہے اور حج فرض اگر ہو گیا تو آپ پر حج فرض ہے۔ اس کے بعد فرمایا کالا صدقتا، جب یہ بات کہی نا سرکار نے یہ جواب عطا فرمایا تو کیا فرمایا؟ کالا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بعد کالا صدقتا فعاجبنا، ہمیں تعجب ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، خود ہی سوال کر رہے ہیں اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ تو گویا جو سوال کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس چیز کا معلوم نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کہا، اب سوال سرکار نے جب اسلام کے بارے میں بتایا کہ گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اس کی اگر طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد روزے رکھتے ہیں، تو اب یہ جب جواب دے دیا تو اس کے بعد سرکار نے جب یہ فرما دیا تو اس کے بعد آگے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ تو ہمیں یہ جب انہوں نے کہا نا صدقتا، ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال خود ہی کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود ہی تصدیق کر رہے ہیں، ہمیں اس بات پہ تعجب ہوا۔ یسألوا ویصدقوا، خود ہی سوال کیا جا رہا ہے اور خود ہی تصدیق کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فقال اخبرنی عن الایمان ہی، فقال اخبرنی، اور ایمان کیا ہے؟ فرمایا قال ان تؤمنوا باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وتؤمنوا بالقدر والخیر والشر، فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، ان تؤمنوا، ایمان لانا اللہ پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، یعنی جتنی بھی کتابیں اور جتنی بھی صحیفیں تمام پر ایمان لانا، ورسلی، اور رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن کا پر ایمان لانا، وتؤمنوا، اور ایمان رکھنا اچھی تقدیر اور اچھی اور بری تقدیر دونوں پر ایمان لانا۔ قال صدقتا، اور پھر اس نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں پھر تعجب ہوا،
پھر اس نے پوچھا فقال اخبرنی عن احسان، احسان کیا ہے؟ تو فرمایا ان تعبد اللہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو کس طرح؟ کأنک تراہ، فرمایا تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کأنک تراہ، کأنہ حروف مشبہ اور کاف اس کا اسم اور تراہ اس کی خبر، اس لحاظ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، تم اس طرح عبادت کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ، تم ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں ہو سکتا فإن جزا شرط ہوگی، فإن لم تکن تراہ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو تو فرمایا فإنک یراک، تو پھر یہ تو گمان، پھر یہ تو رکھو، پھر ایسا کرو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ گمان لازمی رکھو فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلی سٹیج ہے کہ تم دیکھو، اگر دوسری میں نہیں تو فإنہ، اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا فإنک یراک، فرمایا پھر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تم نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پھر یہ تو بات پکی ہے۔ قال صدقت، میں آپ نے سچ فرمایا۔ فقال اخبرنی، پھر سوال کیا، عن ساعتی، قیامت کے بارے میں۔ قال مسئول، فرمایا سوال کیا، فرمایا جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ تو نہیں جانتا، انہا بعلم السائل۔ فقال اخبرنی، پھر پوچھا عن اماراتها، فرمایا کہ مجھے اس کی اماراتی، مجھے اس کی نشانیاں بتائے قیامت کی۔ قال ان تاریدہ امامتو ربتہا، فرمایا کہ لونڈی مالک کو جنم دے گی، اور فرمایا اس کے بعد کیا فرمایا انترا حفاتا قراتا، اور فرمایا ننگے پاؤں اور ننگے جسم اور مفلس اور بکریاں چلانے والے ایک دوسرے کو ننگے پاؤں اور ننگے جسم، سرکار نے پہلے فرما دیا کہ ننگے جسم، آج آپ شادیوں پہ چلیں گے، شادیوں کے علاوہ بھی دیگر عورتوں کے سلواس ہوتا ہے، اور شادیوں میں تو اللہ کی پناہ ہے، جو عورت، جو ہماری بہنیں پورا سال پردہ کرتی ہے، شادی پر اس نے بھی بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، آج تو ہمیں چھٹی دے دی، بھائی پتہ تو آج لگے گا۔ کیا فاطمہ زہرا ان کے گھروں میں شادی نہیں ہوئی؟ امام زین العابدین کے گھروں میں شادی نہیں ہوئی؟ ابوبکر صدیق کے گھروں میں شادی نہیں ہوئی؟ کیا ان کی شادیوں کے اندر ان صحابیوں نے اپنے بال کھلے چھوڑ دیے تھے؟ پورا سال ٹوپی والے برقعے پہن لیے، اور جب شادی آتی ٹوپی والا برقعہ کیا بال بھی کھلے چھوڑتے ہیں، ایک سائڈ پہ، اور حالانکہ اور شیمپو لگا کر اس کو بالکل صاف کیا، اگر اس کو پھر اس کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ کیا بنے گا یہ؟ کیا آپ شادی سکارف پہن کر نہیں دیکھ سکتے؟ بھئی آپ شادی میں کہنے چھٹی، تو امام زین عابدین کے گھروں میں شادی نہیں ہوئی تھی؟ ابوبکر صدیق کے گھرانوں میں شادی نہیں ہوئی؟ حضرت سلمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں فرمائی؟ آپ پر جو غنی نہیں آ گئی، اللہ کی پناہ، اور بکریاں چلانے والا ایک دوسرے کو، اور لمبی رعائش تائی، اور فرمایا کہ لمبی عمارتیں ہوں گی۔ بتاؤ، لمبی عمارتیں بنائی جائیں گی، لمبی عمارتیں نہیں بنائی جا رہی۔ آپ چلے کراچی میں دیکھیں لمبی کتنی لمبی عمارتیں، کراچی میں چھوڑے، پاکستان کے علاوہ آپ چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، لندن میں چلے جائیں، ملیشیا میں چلے جائیں، کتنی عمارتیں ہوتی ہیں، 300 منزل عمارت بنائی جاتی ہے۔ تو سرکار نے پہلے فرما دیا تھا، آپ پھر کہتے ہیں کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں ہے۔ بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ پھر لمبی عمارتوں کی خبر سرکار نے پہلے دے دی، پھر اور کسے کہتے ہیں؟ اور پھر یہ کہتے ہیں بھائی نہیں، یہ جو لمبی عمارت کی خبر ہے یہ سرکار نہیں بتا، سرکار نے نہیں بتائی، جبرائیل بتا رہے۔ آپ کو کہ یہ علامت کی قیامت کی علامتیں جبرائیل نے بتائی تھے، جبرائیل تو پوچھ رہے سائل پر کے
گویا جبرائیل یہ بتا رہے ہیں کہ غیب کی خبر جو ہے میں نہیں بتا رہا، یہاں تو سرکار نے بتایا کہ لمبی عمارتیں، تم کہتے ہو کہ جبرائیل آ کے بتا دیے، تو یہ جو لمبی عمارتوں کی خبر ہے، یہ جو جبرائیل تو سائل ہے یہاں پر، اس لیے تو اس کو جبرائیل والی حدیث کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان تعالیٰ کا۔ پھر وہ جب چلا گیا، کچھ دیر کے بعد وہ جب چلا گیا تو فرمایا ثم قال، فرمایا عمر نے فرمایا قال لی یا عمر، فرمایا عمر جانتے ہو یہ کون ہو؟ تدری، فرمایا یہ جانتے ہو؟ تدری من سائل، فرمایا یہ جو سوال کرنے والا تھا کون تھا؟ قلت اللہ، فرمایا قلت اللہ و رسول عالم، فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا۔ مجھے یہ بتاؤ، عمر فاروق یہ بھی فرما سکتے تھے اللہ جانتا ہے بہتر، لیکن یہ نہیں کہا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ گویا عمر فاروق کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو بھی پتہ ہے اور رسول کو بھی پتہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے جو عمر فاروق کا عقیدہ۔ ہم نے اپنے پاس سے نہیں گڑھا، ہم نے تو بخاری سے دلیل لی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے نا۔ عالم، اور فرمایا قال انہ جبرائیل، فرمایا یہ جبرائیل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم، یعلمکم دینکم، فرمایا یہ تمہیں سکھانے آیا تھا، کیا؟ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ یعنی کہ بعض جو دیہاتی جو تھے ابھی سوال کرتے ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی، شرماتے تھے، تو فرمایا کہ جو سوال تم نہیں کر سکتے یا تمہیں کرنا چاہتے ہو لیکن شرماتے ہو، تو فرمایا جبرائیل نے آ کر تمہیں تمہارے سامنے سوال کیا اور تمہارے سوال اس نے کیے اور جواب تمہیں بھی مل گئے۔ اور دوسرا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، تو بھائی دین کے اندر ادب مصطفیٰ بھی سکھانے آئے ہیں، تبھی تو اپنے گھٹنے سرکار کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں۔ تو تمہارا آخری لفاظ کیا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، تو دین کے اندر یہ بھی بتایا گھٹنے جوڑ کر سرکار کے ساتھ بیٹھنا تشہد والی حال میں شرک نہیں ہے۔ آج اگر رسول پہ تشہد والی حال میں بیٹھا جائے تو کہتے ہیں بہذا شرک، ان کو بخاری کی یہ حدیث دکھاؤ، انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ چلو ہم شرک کر رہے ہیں، یہ جو جبرائیل کے بارے میں آپ جبرائیل کو کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اور جبرائیل اپنی مرضی تو نہیں آئی ہے، تو ہمیں دین سکھانے آئے اور ہمیں ادب مصطفیٰ سکھانے آئے ہیں، اور وہ جبرائیل علیہ السلام اس طرح بیٹھے، تو اب وہ جبرائیل اپنی مرضی سے اس طرح بیٹھ کے تھے، اللہ نے سکھائے تھے، تو یہ فتویٰ پھر جاؤ اللہ سے پوچھو، اللہ نے شرک کروایا باز اللہ۔ عقل ہو ہی نہیں، عقل سے فائدہ نہیں، دین کو سمجھیے۔ اللہ حضور کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشی فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد، السلام علیکم۔